तकलीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे अमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। बहुत ज़्यादा दरूद व सलाम नाजिल हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और सहाबा इकराम पर। हम्द व सलात के बाद अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, और खलवत व सरगोशी हर हाल में उसकी निगरानी का एहसास अपने दिल में कायम रखो। मुसलमानों, मालो दौलत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक अजीम नेमत है जिसके ज़रिए ज़मीन आबाद की जाती है, मुसीबतों को दूर किया जाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील होती है, अखलाक व मरूवत की पासदारी होती है, नेक नामी और तारीफ़ें हासिल की जाती हैं। उसी के ज़रिए मुसलमानों के मसाले के हुसूल की खातिर तगोदो की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल माल नेक आदमी के लिए क्या ही बेहतर चीज़ है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में रिवायत किया है। और इंसानी ज़िंदगी की बका माल के बगैर मुमकिन नहीं है, इसीलिए माल को इंसान के लिए मुज़य्यन किया गया है और उसकी मोहब्बत दिलों में डाल दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों के लिए ख्वाहिशात नफ्स से मोहब्बत जैसे औरतों से, बेटों से, सोने और चांदी के जमा करदा खजानों से, निशान ज़दा उम्दा किस्म के घोड़ों, मवेशियों और खेती से मोहब्बत दिल फरेब बना दी गई है। ये सब कुछ दुनियावी ज़िंदगी का सामान है और जो बेहतर ठिकाना है वो अल्लाह ही के पास है। ज़मीन में जो पाकीज़ा चीज़ें हैं उनका असल हुक्म ये है कि वो बंदों के लिए मुबाह है ताकि रब्बुल आलमीन की इताअत में उनसे मदद लें। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसने तुम्हारी खातिर जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सबको अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया। तमाम पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने फितनों के ज़रिए आजमाया और इस उम्मत का फितना माल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए कोई एक फितना रहा है और मेरी उम्मत के लिए फितना माल है। बंदा से उसके अपने माल के बारे में पूछा जाएगा, उसने उसे कैसे हासिल किया और कहाँ खर्च किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी शख्स के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक कि उससे ना पूछ लिया जाए कि उसकी उम्र के बारे में, कि उसने उसे किन चीज़ों में सर्फ किया, उसके इल्म के बारे में कि उसने उसे किन चीज़ों में खर्च किया, उसके माल के बारे में कि उसने उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। लोगों के साथ माली तामुल उनके अखलाक को परखने का मेयार और मुरुवत को जांचने का एक जरिया है। चुनांचे जो शख्स लोगों के साथ माली मामला करता है और लोग उसकी सदाकत व अमानत की गवाही देते हैं तो गोया ये इस बात की दलील होती है कि वो अक्लमंद और दयानतदार है। बंदों के हुकूक किसास और अदब माफ़ी पर मबनी है, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लोगों को आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से खाने से मना फरमाया है, क्योंकि इससे बुग़्ज़ व हसद और अदावत की आग भड़क उठती है। इरशाद बारी ताला है कि और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाया करो, यानी हराम तरीकों से जिनकी इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी है। और माल की हुर्मत उसी तरह है जिस तरह जान और इज्जत व आबरू की हुर्मत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन मिना में खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर तुम्हारे आपस के खून, अमवाल और इज्जत व नामूस को उसी तरह हराम कर दिया है जैसे तुम्हारे इस दिन की हुर्मत तुम्हारे इस शहर और इस महीना में मुसल्लम है। लोगों के आपसी माली मामलात उन बुनियादी मुबाहात में से हैं जिनसे लोग अपनी जिंदगी में कभी बेनियाज नहीं हो सकते, और उनसे कामिल इस्तिफादा रास्तबाजी और अमानतदारी के बगैर मुमकिन नहीं। और लोगों के बाहमी मामलात में साफ गोई और शफाफियत बुनियादी चीज है। जो उसकी मुखालफत करता है और अपने भाई के हाथों ऐसी चीज फरोख्त करता है जो हराम हो, जो उसकी मिल्कियत में ना हो, या जिसे कब्जा में लेना और उससे फायदा उठाना मुमकिन ना हो, तो मना करदा उमूर का मुर्तकिब होता है। और ऐसी चीज की खरीदो फरोख्त करना जिसमें दगा और फरेब हो, या इस कदर मजहूल हो जिसकी शरीयत में छूट ना हो, या ये कि
بیچے جانے والے سامان میں دھوکہ دہی سے کام لیا گیا ہو تو ان سے متعلق شریعت نے وہی سنائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پانی پڑ گیا تھا اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو نے اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ سن لو، جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ سارے مومنین ایک ہی کنبہ کی مانند ہوتے ہیں اور ان میں تفرقہ ڈالنے والی چیزوں میں ایک اہم چیز مال و دولت میں مذموم مقابلہ آرائی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے بھائی کے بے پر بے کرے یا اس کے سودے پر سودا کرے یا خریدنے کی نیت کے بغیر ہی کسی سامان کا ریٹ بڑھائے تو حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو اور کسی کے سودے پر سودا مت کرو۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اس کے نام کی قسم صرف عظیم امر کے لیے کھائی جاتی ہے، اور بندہ مومن باہمی لین دین میں قسم کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص کسی سامان بے پر سچی قسم بھی کھاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اسے خریدنے کی رغبت دلائے تو اس کے مال کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ اور جو شخص کسی سامان تجارت پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں رواج پائے تو ایسا شخص در حقیقت بہت سارے برے کاموں کو جمع کر لیتا ہے، جن میں جھوٹ بولنا، اللہ عز و جل کی شان میں کوتاہی برتنا اور خریدار کو دھوکہ دینا شامل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑ گئے، وہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کی نکاسی کرنے والا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ معاہدوں کو پورا کرنا، عہد و پیمان کی حفاظت کرنا اور لوگوں کی شرطوں کا خیال رکھنا دین اسلام کے ان محاسن میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، خریدار اس چیز کا مکمل حقدار ہے جس کی اس نے قیمت چکائی، اور ناپ تول میں کمی کرنے والا جس قدر خریدار کی حق تلفی کرتا ہے اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو نقصان پہنچانے اور برباد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے معاف کر لیں تو پورا کریں، اور جب ان کو معاف کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ اور جو سود خور ہوتا ہے وہ اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے، اور چونکہ وہ کمزوروں کو اپنی طاقت دکھاتا ہے اسی لیے طاقت و قوت والے پروردگار نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے لعنت کی بھی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت کی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب کے سب برابر ہیں۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ مزدور میں طاقت اور امانت داری کا ہونا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک بہتر نوکر جسے تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہو، اور جو شخص کسی پیشہ یا ہنر کے جاننے کا دعویٰ کرے حالانکہ اسے اس کی واقفیت نہ ہو اور اس کام پر لوگوں سے مال حاصل کرے تو گویا اس نے لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں دھوکے میں ڈالا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ موٹ کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ یعنی جو چیز
اپنے پاس نہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے نزدیک اپنی برتری ثابت کرے اور باطل طریقے سے خود کو مزین کرنے کی کوشش کرے تو یہ مذموم عمل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کا حریف ہے، اور اس نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ 3 طرح کے لوگوں کے اعمال کی سنگینی کی وجہ سے ان کا حریف ہوگا۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نوکروں اور مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیتے یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی کو قرض دے کر اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قرض دار جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے ادا نہیں کرتا یا اس میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم اور احسان فراموش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بندوں کے حقوق کی بنیاد ان امور پر ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اور اگر کوئی غیر مستحق مطالبہ کرے تو اس کو روکا جائے، اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، اور جو شخص کوئی عہدہ سنبھالے یا کسی منصب پر فائز ہو یا فرض زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نمائندہ بنایا جائے اور وہ لوگوں کے ہدایہ و تحائف کو اپنے لیے قبول کرتا ہو تو وہ خائن ہے۔ ارشاد نبوی ہے، زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اسے زکوٰۃ وصولی کے لیے بھیجیں اور اسے لے کر آئے اور پھر یہ کہے کہ یہ مال آپ کے لیے ہے، یہ مال آپ کے لیے ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، کیوں نہیں وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھا رہا پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا کہ نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم میں جو شخص بھی اس میں خیانت کرے گا وہ اسے قیامت کے دن اپنی گرفت پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور امانت اتنی اہم شے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ابتدائی دور میں ہی اس کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ابتدائی دور میں ہی اس کی ادائیگی کا حکم دے دیا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ یعنی نبی تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہمارے آبا و اجداد جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے، صدقہ و خیرات کرنے، پاک دامنی اختیار کرنے، عہد و پیمان پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے سنگین صورتحال میں امانت کے بارے میں بندے کا محاسبہ ہوگا۔ امانت داری کی سنگینی اور اہمیت کے پیش نظر اسے پل صراط پر لایا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت اور رشتے ناطے کو بھیج دیا جائے گا، وہ پل صراط کے داہنے اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں کے اوقاف کی دیکھ ریکھ کرنے والا شخص اگر یہ فکر نہ کرے کہ کون سی چیز مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، یا اوقاف میں سے مقررہ تنخواہ سے زیادہ وصول کرے، یا کسی مستحق کو محروم کر دے، یا وقف کرنے والوں کی شرائط کی خلاف ورزی کرے، تو وہ بھی اپنی امانت میں خیانت کا مرتکب شمار ہوگا۔ اور جو اپنے مریض یا میت کی وصیت کو نافذ نہ کرے، یا اس کے نفاذ میں تاخیر کرے، یا اس کے تقاضے کی مخالفت کرے، یا اس میں سے کچھ چھپا لے، تو وہ بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب شمار ہوگا۔ یتیموں اور ضعیفوں کا ولی اگر ان پر ظلم کرے یا انہیں ان کے حقوق نہ دے تو وہ ظالم ٹھہرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ناحق
ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز بطور امانت یا عاریتن ہو اور وہ اس کا انکار کر دے یا اس کی حفاظت میں کوتاہی برتے اور اسے برباد کر دے یا کوئی چیز اجرت پر لے اور اسے ضائع کر دے یا لوگ اسے کسی معاملے میں امانت دار سمجھے اور ان کے ساتھ خیانت کرے تو گویا اس نے ان کے حسن ظن پر پانی پھیر دیا اور معاشرے میں جو ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا تھا اسے بھی برباد کر دیا۔ اور کسی کا سامان لے کر انکار کرنے والا تو چور کی مانند ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک مخزومی عورت جو عاریتاً سامان لیتی تھی اور پھر انکار کر دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ امام مسلم نے سے روایت کیا ہے جس نے کسی وارث کو وراثت سے محروم کر دیا یا اس کے حصے سے کم کر دیا یا چھپا دیا تو اس نے حرام مال کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے متعین میراث کے حصوں کو حصے داروں تک پہنچا دو۔ بخاری و مسلم۔ جو کسی کمزور پر اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر زیادتی کرے اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال ہڑپ لے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کو یاد کرے۔ فرمان نبوی ہے کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی و رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ امام احمد نے سے روایت کیا ہے جس نے کسی زمین کو غصب کیا یا اپنے حصے کو بڑھانے کے لیے اس کے نشانات کو تبدیل کیا تو اسے اسی ظلم کی طرح بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے بھی دوسرے کی ایک بالش بھر زمین ظلم سے لے لی تو قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ بخاری مسلم۔ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق چھینا تو اس سے متعلق فرمان نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے جو شخص بغیر فقر و فاقہ اور بغیر کسی تباہ کن مصیبت کے لوگوں سے ان کے مال مانگتا ہے تو گویا وہ آگ کے انگارے کا سوال کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، کم اکٹھا کر لے یا زیادہ کر لے۔ امام مسلم نے سے روایت کیا ہے لوگوں کے درمیان ہر وہ معاملہ جو ظلم و ستم، دھوکہ دہی، نقصان، ہیلے یا کسی ایسے کام سے روکنے پر مشتمل ہو جس سے انجام دینا اللہ تعالیٰ نے واجب کر رکھا ہے یا کسی ایسے فعل کے ارتکاب پر مشتمل ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے تو یہ سب ناحق مال کھانے کے زمرے میں داخل ہے۔ اور حرام کاموں کے ارد و گرد مشتبہ چیزوں کی چراگاہ ہوتی ہے، جو اس چراگاہ کے قریب جائے گا تو خدشہ ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو شبہ والی چیزوں سے بچاؤ اختیار کرے گا وہ اپنی عزت و آبرو اور دین کو بچا پائے گا، اور جو ان میں داخل ہو جائے گا تو اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو اور دنیا سے وہ اس حالت میں جائے کہ اس کے اور کسی بھی مسلمان کے درمیان کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی جھگڑا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے جانی و مالی ظلم و زیادتی کا مطالبہ نہ کرے۔ مسلمانوں، مال حرام جس قدر بھی بڑھ جائے وہ برکت سے خالی رہتا ہے، نحوست اور مصیبتوں کا سبب ہے، سعادت مندی کے لیے رکاوٹ اور غضب الہی کا باعث ہے۔ بندہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مال کو دل کی بجائے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ رفاع رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے تاجروں کی جماعت، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے لگے اور انہوں نے آپ کی طرف اپنی گردنیں اور نگاہیں اونچی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرے، نیک کام کرے اور سچ بولے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ حلال مال اگرچہ مقدار میں کم ہی ہو، اگر انسان قناعت پسند ہے تو وہی کافی ہو جاتا ہے، اور بندے کے لیے یہی تھوڑا مال اس سے بہتر ہے کہ وہ تعلیمات الہیہ
اور ورع و تقوی کا خیال کیے بغیر مال کے سلسلے میں مقابلہ آرائی کرتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے، اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور برحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوا آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں پاکیزہ حلال مال کافی مقدار میں ہے، اور اللہ نیک اور پاک تینت لوگوں کا پالنہار ہے، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں حدود الہیہ کا پاس و لحاظ رکھے گا اور اس کی طرف سے دیے گئے رزق میں اس کے حقوق کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا کرے گا، اس کی عزت افزائی کرے گا، اس کی دعا قبول کرے گا، اس کے تھوڑے مال میں برکتیں نازل کرے گا اور اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے حلال مال عطا کرے اور اسے اطاعت کے کاموں میں لگائے اور معصیت و گناہ کے کاموں میں خرچ کرنے سے اجتناب کرے تو یہ وہ نعمت ہے جس پر نیک لوگ بھی رشک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں پر کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو اسے رات کے گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ بخاری مسلم۔ در حقیقت مفلس وہ نہیں ہے جو مال کی کمی کی وجہ سے غریب ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جس نے نیکیاں حاصل نہ کی، گناہوں کو نہ چھوڑا، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھائے اور لوگوں کی جان اور عزت و آبرو پر ناحق حملے کیے۔ پھر یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا جنہوں نے حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما، دشمنان دین کو تہس نہس کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق دے، نیکی و تقوی کے کاموں پر لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اے سارے جہانوں کے پالنہار، تو مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور شریعت کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں بارش عطا کر۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ اللہ جو عظمت اور جلال والا ہے، اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔